वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. दोबारा से क्या आपको ईद विश करें. अभी आलम इस्लाम की खुसूसन जो ज़ुबून हाली का शिकार हो चुके हैं हम लोग, उसके हवाले से दिल बहुत दुखता है. और जैसा कि एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा ने भी रेफ़र किया कि दिल दुखी है इस ईद पे. तो मैं नाइला चौहान साहिबा से ही एक मरतबा दोबारा से पूछूंगी कि आपने लास्ट सेगमेंट में भी बात की स्पिरिट की, और रमज़ान में हम पूरा साल जो चीज़ें महसूस नहीं कर पाते वो रमज़ान में हमें ज़्यादा महसूस होती हैं. शायद हम फिज़िकली मेंटली उस फेज़ में होते हैं, लेकिन स्टिल हम एक उम्मा क्यों नहीं बन पा रहे. हम जो ईरान में बैठे, पैलेस्टाइन में बैठे, लेबनान में बैठे, सीरिया में बैठे जो मुसलमान बहन और भाई जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं, वो हम सऊदी अरेबिया में बैठ के या यूएई में बैठ के वो चीज़ें हम क्यों नहीं फील कर पा रहे. हमें दर्द क्यों नहीं होता, चाहे वो हुक्मरान हैं चाहे वो अवाम हैं. आप इस पे रोशनी डालिए. देखिए, ये आपने 2-3 सवाल इकट्ठे किए हैं, बड़े अहम हैं, बट 2-3 सवाल हैं. सो लेट्स टेक इट वन बाय वन. श्योर. उम्मा, हाउ डू यू डिफाइन उम्मा? क्या आप कैलिफेट की बात कर रही हैं? तो द लास्ट वाज द ऑटोमन एम्पायर. उसके बाद तो कोई ऐसी बड़ी मुस्लिम एम्पायर नहीं रही जिसके अंदर वो उम्मा वाली बात होती. So can I refer this idea into this कि हम उम्मा की एक कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन पे ही मुत्तफिक नहीं है, यहीं से हमारे जो हैं डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं. डेफिनेशन तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है. बेसिकली आई थिंक नाउ उम्मा इज़ यूज्ड in a very loose definition कि अब सारी दुनिया में मुसलमान ईद मना रहे हैं बिकॉज हम एक उम्मा हैं. सो इन लूज टर्म्स वी आर वन. मतलब गैर सियासी उम्मा है हम. गैर सियासी उम्मा है डेफिनेटली. और हम अपने जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, उसमें हम. लेकिन आप देखें, जब से नेशन स्टेट्स बने हैं तो उसके बाद नेशन स्टेट्स बने कैसे? पहली बात तो ये है कि किस तरह से काटा गया, किस तरह से डिवाइड किया. जब ऑटोमन एम्पायर को काटा गया, जानबूझ के हर बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम्स मतलब इनकलकेट किए गए. सो जितने भी ममालिक जो आज़ाद हुए आफ्टर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन सब के जो हमारे मतलब ख़ास कर जो मुस्लिम वर्ल्ड कह लीजिए, उन सब के बॉर्डर इश्यूज़ हैं. बिल्कुल. तो जब आपके वो इश्यूज़ हों तो हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड? आप देखें, आप अब कहने को अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई, लेकिन आपके वो ड्यूरन लाइन को ही नहीं एक्सेप्ट करते. वहाँ कितने मसाइल आपको हो रहे. आप देखिए कश्मीर के साथ किस तरह जुल्म हो रहा है, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन. इसी तरह आप बाकी ममालिक में भी देखें तो आपको वही बॉर्डर इश्यूज मिलेंगे. बट समहाउ बिकॉज जो ये न्यू स्टेट्स बनी, उसमें जो न्यू उनकी गवर्नेंस हुई, दे एक्सेप्टेड देयर सॉवरेनिटी इन दोज टेरिटरीज. सो अब जब आप उम्मा की बात करते हैं तो डू यू डाइल्यूट द बॉर्डर्स? You can't, because now in mentally you have accepted that this is your territory. Right. So there is inherent paradox there. इसलिए मैं उम्मा का लफ्ज़ उस तरह से इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि all of us have our borders, all of us have our sovereignty, all of us have our own identity. Other than being Muslims, we also are Pakistanis, or we are, you know, Iranians, or we are Afghans, or we are Saudis, or we are whatever. हर एक की अपनी आइडेंटिटी भी है on top of being Muslims. तो वो एक डाइवर्सिटी आती है which makes it very rich actually. You don't have to be all under one banner. हर एक की अपनी आइडेंटिटी होते हुए भी प्यार मोहब्बत से अगर हम अपने दुख दर्द, अपने मसाइल शेयर करें तो इट वुड स्टिल बी बेटर. लेकिन मसाइल काफ़ी गंभीर तो है. अपना ये जो अंदरावी अभी तरफ आता हूँ, नायला ने बात की उम्मा की और नेशन स्टेट्स की. अब ख़त्े में, हम जिस ख़त्े में रह रहे हैं जनूबी एशिया में, वहाँ नायला ने ही बात की पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो सदकशीदगी है,
پہلے تو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں پاکستان کے بنیادی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ہمارے پرائمری، وہ کیا ہیں آپ کے خیال میں اس خطے میں رہتے ہوئے جنوبی ایشیا کے کانٹیکسٹ میں؟ میں تھوڑا سا 1 منٹ پیچھے جاؤں گا امہ کے بات پہ. میرا خیال یہ ہے کہ امہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو قرون وسطیٰ تھا، عباسی عثمانی وقت تک، جب ایک ایٹ لیسٹ فگر ہیڈ تھا پورے عالم اسلام میں، چاہے وہ بغداد میں بیٹھتا ہو، چاہے وہ دمشق میں بیٹھتا ہو، چاہے وہ استنبول میں بیٹھتا ہو، وہ جو امیر المومنین تھا یا سلطان تھا، سب اس کی طرف دیکھتے تھے. وہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر، اور جس طرح نائرہ نے کہا کہ جب نیشن اسٹیٹس 47 کے بعد بنی تو وہ جو کانسیپٹ تھا وہ امہ والا وہ کافی ڈائلیوٹ ہو گیا. ایٹ لیسٹ جو اس کی جو پولیٹیکل ڈیفینیشن تھی وہ کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گئی. اس کے بعد تھوڑا سا جب یہ 1969 میں جب OIC بنی، جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اس کے رسپانس میں بنی، اور اس میں جو ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ قدس کا تحفظ، اس میں بعد میں انہوں نے خیر کشمیر بھی ڈال دیا، باقی بھی جو مسلمان ملکوں کے مسائل تھے وہ اس میں آ گئے، نگورنو قرباخ وغیرہ بھی آ گیا، لیکن بیسیکلی جو ہے وہ ایک تھا. اچھا وہ جب اس کے بعد، لیکن وہ بیکاز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، وہ مختلف ہیں ایران سے، ایران کے مختلف، سعودیہ کے اور ہیں، انڈونیشیا کے اور ہیں، تو ہر ملک کے اپنے اپنے ایک پرٹیکولر نیشنل انٹرسٹ ہے. تو وہ اور کئی جگہ پہ ہے، جس طرح نائرہ نے کہا کہ 2 ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ آپس میں ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں ہیں، جس طرح پاکستان افغانستان ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے اس خطے میں ہمارے کیا مفادات ہیں جن کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے؟ میں جنوبی ایشیا کی فی الحال بات کر رہا ہوں، امہ کے کانٹیکس میں نہیں. دیکھیں نا، بیسیکلی تو آپ کا جو مین جو ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو میک یور لائف آف یور پاکستان از بیٹر. مطلب کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں نا کہ جی دیکھیے پاکستان کے افغانستان کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. آپ سب دونوں پہ کرٹیسزم ہے، مجھ پہ نہیں ہے، کیونکہ آپ فارن پالیسی سے متعلق رہے ہیں، سینئر سفیر رہے ہیں، کیا سفارتکاری کرتے رہے بھائی آپ لوگ. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، کشمیر کا تنازع آپ نہیں حل کروا سکے، چین کے ساتھ آپ کے مسائل تھوڑے بہت، کیا کرتے ہیں آپ لوگ فارن افیئر میں؟ آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں مجھے بتائیے. 36 سال کا حساب دینا ہوگا. فارن پالیسی کی فارمولیشن ہے جو اس کی پریکٹسنگ ہے، وہ تو پھر اس میں فرق پڑتا ہے نا. آبویسلی آپ جب دو بھائی بھی ہیں گھر میں تو ان کے بھی آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ تو آپ بالکل نا پولیٹیشینز والا ایک یہ پولیٹیشین والا رویہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں آپ بحیثیت سابق سفیر کے بتائیے کہ آپ ہر سفارتکار میں ایک سیاسی چھپا ہوتا ہے. یہ ذمہ داری کیوں آپ قبول نہیں کرتے کہ آپ لوگ فارن پالیسی کے جو آبجیکٹیو سے اہداف تھے ان کو حاصل نہیں کر پایا؟ نہیں، دیٹ از ناٹ ٹرو. میں ایک عام پاکستانی کیسے مانے آپ کی بات جب اپنے خطے میں دیکھتا ہے آپ ہر وقت جنگی حالت میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، تو کیوں کر مانے ہم آپ کی بات؟ With due respect, مزاق کے علاوہ in light spirit as friends we are always talking in light spirit. But آپ نے اپنے جو اہداف ہیں، آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ کے اہداف ہیں، آپ نے ان کو ڈیفائن کیا. فرسٹلی کیا ہوتا ہے کسی ملک کے لیے بھی؟ نیشنل انٹرسٹ از ٹو پروٹیکٹ یور ساورینٹی اینڈ یو آر ڈوئنگ اٹ پریٹی ویل. ٹھیک. سو آپ نے اپنی ساورینٹی کی، اور that I give credit to our defense forces. They have done a great job in protecting your sovereignty. پھر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. You are maintaining that too. پھر آپ کے آتے نہیں، یہ تو کریڈٹ آپ نے دے دیا نا ان کو. ہم مل کے بات کر رہے ہیں نا. کوئی ایک ایز پاکستانیز وی آر ٹاکنگ نا کہ واٹ ہیز پاکستان اچیوڈ. اٹس ناٹ اباؤٹ انسٹیٹیوشن. اچھا راہ میں چراغ تو ہم نے روشن کیے ہیں، لیکن اتنے عرصے بعد آ کے دوبارہ آپ نے وہ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی ہے، ڈیورنڈ لائن آ کے ابھی تک آپ کیوں کامیاب نہیں ہو پائے. افغانستان کو نہیں منا سکے کہ بھئی یہ ڈیورنڈ لائن کو آپ انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ ایکسیپٹ لیکن کریں. اب یہ دیکھیں ڈیورنڈ لائن کے علاوہ باقی جو ہمارے بارڈرز ہیں وہ تو ایک 1900 کلومیٹر کا، 2600 کا. اس کے علاوہ باقی جو ہمارے ہیں انڈیا کے ساتھ اتنی بڑی تقسیم ہوئی ہے، اتنا خون بہا ہے. کشمیر کا مسئلہ ابھی تک آپ حل نہیں کروا سکتے. still paying the price if you are talking about India. انڈیا پاکستان کی جو اپنی نیشنل وہ ہے باؤنڈری ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. کشمیر میں ہے ایشو آبویسلی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک آپ کیوں نہیں حل کرا سکے اس معاملے کو؟ کہاں ہے سفارتکاری آپ لوگوں کی؟ ہماری محنت چل رہی ہے.
چل رہی ہے, It's a کتنی work آگے in اور process. نسلیں چلیں گی یہ بتا دیجیے آپ ہمیں, تاکہ عوام ذرا تھوڑا سا سکون سے رہیں. لیکن بات یہ ہے یہ کہ بہت تنقید ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ باکسر کا وہ مکہ ہے جس کے پیچھے پورے بازو کی طاقت ہوتی ہے. تو آپ اگر بازو یہ کمزور ہو تو کتنا ایک مکہ آپ لگے لوگ سارے سفارتکار پارٹیاں کرتے رہتے ہیں, اوپن ہاؤس کرتے رہتے ہیں, گلاب جامن آپ نے یاد عید کے رکھے, موقع پہ یہ تو ہماری مہمان نوازی ہے کہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. خود پارٹی تو آپ نے چیمپئن رکھے. جیسے اگر آپ جانتے بھی ہیں کہ پاکستانی ڈپلومیٹس کو اور پاکستانی ڈپلومیسی کو ہمیشہ اپنے ایڈورسریز سے بھی کمنڈیشن ملی ہے اور انہوں نے اس کی اپریسیشن کی ہے. آپ کے جو مطلب پیپل لائک جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, نٹور سنگھ نے بھی لکھا ہے. تو مطلب آپ اسی پہ خوش ہیں بس؟ نہیں خوش تو نہیں ہے بٹ کچھ تو ہے نا. کیا ہے یہ بتائیے نا, دیکھیے تقاریر کرنا تو ذاتی تقریر تو میں بھی بڑی اچھی کر سکتا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں. ڈپلومیٹ وہی پیش کر سکتا ہے جو اس کی پلیٹ میں ہے. اچھا, ہماری پلیٹ میں کچھ نہیں ہے مطلب. دیکھیں وہ پطرس بخاری نے کہا تھا نو ڈپلومیٹ از گریٹر دین ہز کنٹری. بالکل ٹھیک ہے نا. So we are not greater than our country, but we serve our country. Our country is great. Yes, but in the world community, if you look, تو آپ کی جو ہے جیوگرافی دیکھیں, جیو اسٹریٹجک لوکیشن دیکھیں, آپ اپنی اکانومی دیکھیں, آپ اپنے انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن کو دیکھیں, there are so many factors. تو اس کے باوجود پاکستان has done a great job in diplomacy and Pakistan's foreign service because we are the front line. Defense forces is the second line. True. So we have basically protected. آپ نے UN میں کیا کچھ نہیں کیا, آپ نے not only for yourself, آپ نے موراکو, ٹونیزیا, ان سب کی آزادی میں بھی ان کا ساتھ دیا کہ وہ ابھی بھی آپ کو اسی عزت و پیار سے دیکھتے ہیں. اس پہ کب تک ہم اگلی نسلوں کو بتاتے چلیں گے اور اس پہ we are doing so much باسط, you know that. اب آپ سینیکل ادھر ہو گئے نا, جرنلسٹک انداز سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں گلاس کتنا خالی ہے تو پھر یہ بھی پرانی بات, یہ سارے کلیشیز ہیں, ہم بہت گلاس پانی بھی تو ہے نا. نہیں یہ باتیں نہیں. آپ کی جو فرسٹ دو پرائرٹی جو نائرا نے کہیں, ایک آپ کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اس کا آپ نے تحفظ کیا ہے. لوگ کہیں گے کہ آپ نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا, کیا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, اس کو 50 سال ہو گئے ہیں. اب ہماری ان سے دوستی بھی اتنے پیار. بلوچستان کا مسئلہ ابھی بھی ہمارے سامنے ہے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک.